جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल की गैर हाज़िरी के बाद आज एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हैं। दो बड़ी अहम बातें हैं। एक तो चीज़ें पलट रही हैं। पलटने के ऊपर हम आएंगे कि किस तरह से सिचुएशन जो है वो किस लेवल के ऊपर अब है और चीज़ें क्यों पलट रही हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सियासी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कल की जो प्रोसीडिंग थी उसके बाद क्या सिचुएशन है, इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वफाकी हुकूमत और जो इत्तेहादी हैं उनके लिए तो मुश्किलात हैं ही हैं, लेकिन जो सियासी मुश्किलात हैं वो इमरान खान साहब के लिए क्या हैं और कैसे चीज़ें पलट रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा तज़किरा हम करते हैं। जो बिलावल भुट्टो साहब का दौरा था भारत का, और इस दौरे के ऊपर दो तरह के लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई, या उनके बहुत सारे उनकी तनकीद सामने आई। एक जो कि हिंदुस्तान के का एक राइट विंग था, बीजेपी का जो एक उनका एक राइट विंग है, या उनका अपना एक बीजेपी की एक क़दामत पसंदी है या उनकी इंतहा पसंदी है, यूँ कहा जाए। और जयशंकर साहब का जो कि उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं, लाइक इट और नॉट, कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो भारत के अंदर है वो अपना पैगाम, अपनी बात को बहुत ज़ोरावर अंदाज में पेश किया है। और दूसरी जानिब ऐसे लोग हैं जो कि इस तरफ हमारे यहाँ बैठे हैं और उनको जो है बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं बिलावल भुट्टो के हिंदुस्तान जाने के लिए, नोइंगली, जानते हुए कि वो भारत के दौरे पे नहीं थे, वो भारत के हुकूमत के फरमाइश पे नहीं गए थे, वो बायलैटरल ताल्लुकात या उन पे बातचीत के लिए नहीं गए थे, वो दो तरफ़ा मौज़ूआत पे बात करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि वो शंघाई ताउन तंज़ीम का जो इजलास था वहाँ पे उसको अटेंड करने के लिए गए थे, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने सेंसिबल एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, जितने भी लोग हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट जितने भी थे, जिनसे भी हमारी बात हुई है या जिनका हमने सोशल मीडिया पे मीडिया के ऊपर हम उनकी बातचीत सुनी है, किसी एक शख्सियत ने भी जो है वो इस बात को मौजू उस पर तनकीद नहीं की कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्यों भारत गए और ये जो शंघाई ताउन तंज़ीम का वज़ारत ख़ारजा का इजलास था इसके अंदर उन्होंने शिरकत की। तो एक बात तो ये बिल्कुल सबसे पहली बात जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो ये कि बिलावल भुट्टो जो थे वो हिंदुस्तान के साथ बात करने के लिए गए थे, हिंदुस्तान की फरमाइश पे गए थे, उनकी दावत पे गए थे, उनके लिए गए थे। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये हमारे यहाँ भी होनी है, ये तंजीम का इजलास होगा और उसमें भी इंडिया आएगा और आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो था वो शंघाई ताउन तंजीम, जो कि दुनिया की इस वक्त जो है वो जिस सरमाया के एतबार से देखा जाए या पॉपुलेशन के एतबार से देखा जाए, ये 30 to 50% के बीच में ये तमाम, और वसाइल के एतबार से तो ये एक बहुत ही अहम तंजीम है जिसके इजलास में पाकिस्तान को जाना था, उसकी नुमाइंदगी अपने मुल्क की करनी थी, और बिलावल भुट्टो ने बहुत ज़ोरदार तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। हैविंग सेड दैट, जो कश्मीर का मसला था, या जो राजदीप जो वहाँ के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको जो इंडिया टुडे को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू को देख लें या उनकी जो प्रेस टॉक को देख लें, बिलावल भुट्टो पास हो गए और उन्होंने फुल मार्क्स लिए हैं। शानदार कामयाबी उन्होंने हासिल की है अपनी बदन बोली के हवाले से, अपने अल्फाज के चुनाव के हवाले से। एक तरह से ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विज़िट था। और फिर उसके बाद आपने देखा कि वज़ीर ख़ारजा भी जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं चीन के, और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के, और यहाँ पे भी बातचीत हो रही है। तो रीजनल एक जो पूरी एक इन्वायरमेंट थी उसके अंदर से, और फिर बिलावल भुट्टो का वहाँ पे जिस तरह से पाकिस्तान को डिफेंड करना, पाकिस्तान की पॉलिसी को डिफेंड करना, ये रिमार्केबल है, और इसने अपने बड़े गहरे असरात छोड़े हैं पाकिस्तान की अंदरूनी और ख़ारजा पॉलिसी और सियासत के ऊपर। तो ये एक फ़ख्र का मकाम है कि पाकिस्तान को एक लीडरशिप, एक नौजवान क़यादत जो है वो मुख्तलिफ़ महाज़ों के ऊपर पाकिस्तान को मिली है। अब जहाँ तक इस बात का
تعلق ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے اندر اب ہوگا کیا، یا جو آج چین کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی سرزمین کے اوپر ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے جس کو بہت تحریک انصاف اچھال رہی ہے کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ ان کا مطلب کیا ہے، اور وہ ہے کہ جی انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کے اندر ایک سیاسی استحکام چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ پچھلے 2 دنوں کے اندر کچھ جو ڈیلیگیشنز پاکستان آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ مختلف انٹرنیشنل جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، اس بات چیت کے اندر یہی بات ہمیں سننے کو مل رہی ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اب جو میں پہلے شروع میں بالکل بتایا تھا آپ کو کہ جو موقف تحریک انصاف کا ہے پاکستان میں، وہ بی جے پی کا وہاں پہ ہے پاکستان کی حکومت اور وزیر خارجہ کے حوالے سے، اور خاص کر کے جو وہاں کے جے شنکر صاحب نے جس طرح کی لب و لہجہ اور جو ٹون استعمال کی وہ کسی صورت بھی ڈپلومیٹک اور سفارتی ٹون نہیں تھی، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ سب سے بڑی بلاول بھٹو زرداری کے دورے کی کامیابی ہے اور بھارت کی ناکامی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اس کو ہوسٹ ہوتے ہوئے ایتھیکلی اس کو ڈیفینڈ جو ہے وہ اپنے نیریٹو کو، اپنے جو پبلک ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے اس کو رام کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہ پاکستان کی طرف سے جو آواز وہاں بلند ہوئی ہے اس کو انہوں نے شکست دینے کے لیے جو لب و لہجہ استعمال کیا وہ سب سے بڑا ایک شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سو میں یہ بات کر رہی تھی کہ جو اس وقت چائنا کے وزیر خارجہ نے اسٹیبلٹی کی بات کی ہے پاکستان کے اندر کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، تو پچھلے جو ہماری بات ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ جتنی بھی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آنی تھی آنی ہے وہ رکی ہوئی ہے، یوں سمجھیے کہ سٹینڈ سٹل ہے، اس وقت کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا، اور جس کی پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے، آئی ایم ایف سے لے کے باقی جتنے بھی تنظیمیں ہیں، ایون ہمارے دوست ممالک تک، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی، الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، الیکشن ہوئے تو کس ٹائم پہ ہوں گے تو کیا ریزلٹس کو پی ٹی آئی تسلیم کرے گی کہ نہیں کرے گی، کیا پھر ایک مرتبہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگی، یا کوئی عدم استحکام جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے کہ پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے۔ میں بالکل آپ کو ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر اسلام آباد میں ہم بہت سے لوگوں سے ملے ہیں جو یہاں ڈیلیگیشنز آئے ہوئے ہیں، ان سے تو ایک ہی بات سننے کو مل رہی ہے کہ ہوگا کیا، واٹ نیکسٹ، اور اس سارے کا جو انحصار ہے وہ اس وقت پاکستان کی عدالتی جو کارروائی ہے اس کے اوپر چل رہا ہے، اور عدالت ہے کہ تو وہ اس کو اس بات سے شاید زیادہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کدھر جائے گی۔ ایون آئی ایم ایف بھی کنسرنڈ ہے کہ اگر ہم نے کوئی معاہدہ کر بھی لیا تو ہمیں کیا پتہ کہ آگے جو ہے وہ کیا ہوگا، کون سی حکومت آئے گی، اس کو آنر کرے گی کہ نہیں کرے گی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کو آنر کرے گا کہ نہیں کرے گا، انتخابات کے بعد کیا ہوگا، نتائج تسلیم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کوalition گورنمنٹ بنے گی یا 2/3 میجورٹی کے ساتھ کوئی حکومت بنے گی، جس کے چانسز بہت کم ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بات کو اس طرح سے اس تناظر سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی بھی جماعت جو ہے وہ کلیئر میجورٹی کے ساتھ پاکستان میں نہیں آئے گی۔ ایک ہنگ پارلیمنٹ جو ہے، ایک معلق پارلیمنٹ جس میں کہ مخلوط حکومت کے امکانات ہیں، وہ امکان بہت زیادہ موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ مگر اب جو کل پروسیڈنگز ہم نے دیکھی، گو کہ ڈیلے ہو رہا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں اب سیٹل ڈاؤن ہونا ہے پاکستان کی معیشت کی خاطر، لیکن جو کل کی پروسیڈنگز تھیں جس میں کہ خواجہ سعد رفیق نے بہت زبردست دلائل دیے ہیں، اور اگر ان کی تعریف نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی، جتنے بھی کورٹ رپورٹرز کے ساتھ بات ہوئی ہے یا جو رپورٹ ہوا ہے اس کے حساب سے پورا ایک خاکہ جو ہے وہ انہوں نے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو عدالت کی طرف سے ریمارکس آئے جس میں کہ عدالت نے کہا کہ ہمیں اس مشکل سے نکالیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے احکامات کو منوانے کے لیے جو ہے وہ آئین کی شقوں کا حوالہ دے سکتے ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ پرسوں ہمارا جو ولاگ تھا اس کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ 190 آرٹیکل جو ہے وہ انووک ہو سکتا ہے اگر عدالت چاہتی ہے کہ ہر صورت الیکشنز کرائے، لیکن وہ بھی حل نہیں ہے کیونکہ عدالت کو یہ بات بہت نظر آ رہی ہے کہ اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کے لیے اداروں کا ساتھ ہونا کھڑا ضروری ہوگا جو کہ اس وقت موجود نہیں ہے، اور وہ ساتھ نہ کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے، فوج تیار نہیں ہے، عدلیہ تیار نہیں ہے، پیسے آپ کے پاس نہیں ہے، ساری چیزیں ان کے پاس ہیں۔ تو قانون اور آئین کی صرف ایک شق نہیں ہے کہ 90 دنوں میں انتخابات ہوں، ایک شق یہ بھی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، اور کل اسی کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیے سعد رفیق صاحب نے بھی دیے
اور باقی جو ہے وہ عدالت بہرحال جو کل کی پروسیڈنگ تھی اس میں 63A کی اپیل کے بارے میں بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. عدالت نے کہا ہم اس کے اوپر سنوائی کریں گے. یہ ایک اور انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ اگر 63A کے اوپر وہ اس کو سماعت کے لیے لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس جائیں گے اس سچویشن کے اوپر جہاں حمزہ شہباز کی حکومت گری تھی اور پھر دوسری حکومت بنی تھی اور پھر دوسری حکومت گری تھی. تو یہ ووٹ گننے نہ گننے اس کی تشریح کا معاملہ آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پہلے والے فیصلے کے اوپر واپس جائیں. ہر دو صورتوں کے اندر ایک نیا کرائسس جو ہے وہ پنجاب کے اندر جنم لے گا. مگر عدالت کو خود کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہوگا اس پوری سچویشن میں کیونکہ جو انٹرپریٹیشن انہوں نے دی ہے وہ کوئی بھی جو قانون سمجھنے والا اور اس ملک میں قانون کی پریکٹس کرنے والا ہے وہ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. سپریم کورٹ بار کی طرف سے جو بار ہے اپنی جو ہماری جو تنظیم ہے سپریم کورٹ کے علاوہ جو اس کے اوپر بھی بہت اس کے حوالے سے بھی بہت پریشر ہے. اور پاکستان بار کونسل کا معذرت مجھے نام اس کا ذہن سے نکل رہا تھا پاکستان بار کونسل کا بھی بہت پریشر جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ہے انٹرنلی. پھر اپنے جو ان کے جج صاحبان ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ. اور پھر کل انہوں نے کتنی دلچسپ بات ہے کہ عطر من اللہ صاحب کا بھی کوٹ کر دیا. تو کل کوٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی عطر من اللہ صاحب کی طرف سے کہ جی انہوں نے بھی کہا تھا کہ اسمبلی کو توڑنے کے حوالے سے. تو ایک مرتبہ پھر عدالت جو ہے وہ وہاں پہ کھڑی ہونے کی کوشش کرے. لیکن جی یہ انتخابات کل کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں صاف صاف حکومت کی طرف سے یہ موقف بیان کر دیا گیا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ اگر اسمبلی ٹوٹی جو کہ 5 دن پہلے بھی اگر ٹوٹی آدھا گھنٹہ پہلے بھی اپنی وقت مقررہ سے ٹوٹی تو 90 دنوں کے اندر انتخابات ہوں گے جو نومبر بنتا ہے. اور اگر یہ اسمبلی جو ہے وہ اپنے وقت پر یعنی کہ اگست 13 کی رات کو ختم ہوتی ہے تحلیل ہوتی ہے خود بخود تو پھر 60 دن کے اندر انتخابات بنتے ہیں جو کہ اکتوبر کی 8 تاریخ ہے. تو اس سے پہلے بجٹ پیش ہونا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ IMF کے ساتھ اگر ڈن ہوتی ہے ڈیل تو اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک ٹائم لائن ہے کل حکومت کی طرف سے جس پہ انہوں نے کہا بجٹ پہلے پیش کر دیں مئی میں کر دیں جون میں کر دیں. اب یہ کوئی پوچھے کہ آپ کا اتنا انٹرسٹ کیوں ہے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اتنی جلدی انتخابات جو ہتھیلی جو ہے اس پہ سرسوں جمائی جائے. تو ایک بات تو بالکل جو ہے وہ واضح لگ رہی ہے کہ اکتوبر سے پہلے الیکشنز جو ہیں وہ تقریباً ناممکن ہیں. اور جو ہماری اطلاع ہے PMLN اور اتحادی جو ہیں وہ 13 اگست کو اپنے گھر جانا چاہتے ہیں یا اگست میں اپنی مدت پوری کر کے. اور اگر وہ 1-2 دن پہلے بھی اسمبلی توڑ دیں تو 90 دن میں انتخابات ہوتے ہیں. وہ اپنے گھر چلے جائیں گے. اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو بھی آئے گا جس طرح بھی آئے گا جو بھی ہوگا جس طرح سنبھالا جائے گا وہ پھر اس کا سیاسی جماعتیں جو اس وقت کی ہیں ان کا تعلق نہیں ہوگا. لیکن اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی نہ کسی حد تک نظر آنی پڑے گی. اور اگر یہی ایک ایشورنس ہو جائے میں اسحاق خاقوانی صاحب کو کہیں سن رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت اپنی چیف جسٹس صاحب یہ کہہ دیں ایک جملہ بھی اگر بول دیں کہ میں ستمبر میں گھر چلا جاؤں گا تو پاکستان کے اندر کافی سٹیبلٹی آ جائے گی. اور یہ انہوں نے بولنا نہیں ہے جو ابھی تک لگتا ہے. حالانکہ سپٹمبر میں ان کی ٹینیور ختم ہو رہی ہے. تو اور کچھ آڈیوز کی بھی بات ہو رہی ہے. خیر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی جب تک کہ کوئی سالڈ چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس میں ایک بات تو بالکل ہے کہ عمران خان صاحب کو جو وہ چاہ رہے تھے سر دست وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. ان کے ہاتھ میں نہیں کچھ بھی آ رہا اور یہ چیز ان کو سڑکوں پہ لائے گی. لیکن سڑکوں پہ پہلے آنے سے ان کو کیا فائدہ ہوا تھا. ابھی توشہ خانہ میں ان پہ فرد جرم بھی عائد ہو رہی ہے. 10 مئی کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے. لہٰذا تاحال سر دست اس بات کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب جو الیکشن فوری چاہ رہے تھے ان کو شاید فوری الیکشنز نہ ملیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.